Actually. Assalamu alaikum, Zareb sir. Walaikum assalam. Thank you for being with us. I've been trying to get hold of you lately. अभी recently जब हमने आपका program देखा है रोज टीवी के ऊपर, you showed up as a political analyst. So it created a stream of confusion among your followers from different areas. आप शायर भी हैं, आप म्यूजिशियन भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप वाटर ट्रीटमेंट का भी एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट doesn't make sense. Actually it does. मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था एज पॉलिटिकल एनालिस्ट. ये तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि ये जो बाकी चीजें आपने गिनवाई ना, मैं इसमें काफी इंडल्ज था, क्योंकि पॉलिटिक्स तो उसकी इब्तदा तो आलम अरवा से हो गई थी. जब हमने अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा किया तो हमने सबसे पहली पॉलिटिकल मूव अपनी बाय आवर ओन चॉइस हमने पहली पॉलिटिकल मूव की थी कि रहमान के साथ हैं और रहमान को अपना रब मानते हैं. ये हमारे पहला पॉलिटिकल स्टैंड बिफोर एंटरिंग दिस प्लैनेट. फिर जब हम इस प्लैनेट पे आते हैं तो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट शुरू होती है. अ चाइल्ड, a sibling, then a student, a neighbor, a member of the society, and then what not. The political journey starts. So हम political तो from the very start है. But इस political stance को establish कैसे करते हैं आप? जब मैंने ग्रेजुएट में अपना मेजर चुना और political science चुना तो मेरा इंटरेस्ट साबित हुआ कि ना सिर्फ मुझे शायरी से इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे ब्लड में है, माय फादर वाज अ पोएट, ना सिर्फ मुसव्वरी का इंटरेस्ट था क्योंकि माय फादर वाज वेरी वंडरफुल स्केच आर्टिस्ट, राइटर, ऑथर, सब कुछ थे. वो तो चले मेरी जीन्स में था. ठीक है, जीन्स में भी और शलवार कमीज में भी. लेकिन मैंने जब अपने इंटरेस्ट में सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया पॉलिटिकल साइंस का, तो सो दैट आई वुड लर्न, बीइंग अ स्टूडेंट आई वुड नो कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, ये जो पॉलिटिक्स है इसकी साइंस क्या है. तो मुझे पता चला कि पॉलिटिक्स तो एक साइंस है, ये आर्ट नहीं. इसको जब आप सीख जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तब आपकी आर्ट सामने आती है. तो पॉलिटिक्स जो है ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है. द आर्ट ऑफ मास्टरिंग दिस साइंस आप सीखते हैं जब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो. एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट अब जब मैं नेशनल टेलीविजन पे आया हूँ तो उसका मकसद ये है कि अब मैं अपने तमाम तर जिंदगी में जो कुछ मेरा तजरिया है, तजुर्बा है, जो सीखा है, तालीम है, तरबियत है, एक्सपोजर है, फ्रॉम अरवा टू दिस प्लेनेट, जो कुछ मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनायत किया उसको मैं बयान करूं और अपना स्टैंस इस्टेब्लिश करके लोगों को बताऊं कि ये जो सिस्टम है इसमें क्या क्या चीजें दीन से मुतसादिम है, कौन सी चीजें एथिक्स से, अखलाकियात से मुतसादिम है, कौन सी चीजें ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारी समझ से बालातर चल रही हैं और जो जो हमें समझ आ रही हैं वो किस तरह से आपने सामने लेके आ रही हैं. So this is why I appeared on national TV as a political analyst. I should have come long time ago. I apologize to the audience for that कि मैं लेट आया हूँ. लेकिन इसलिए लेट आया हूँ क्योंकि मैं बाकी तमाम चीजों में अपना वक्त सर्फ कर रहा था. So this is how I entered the political arena. Okay. Are you looking forward to become a politician as well, sooner or later? As I said, देखिए, every man is born a politician, every woman is born a politician. That's correct. लेकिन मुझे समझ आ गई आपका सवाल कहाँ जा रहा है. देखिए, पाकिस्तान में जो सिस्टम इस टाइम, पॉलिटिकल सिस्टम जो इस टाइम प्रेवलेंट है वो जमहूरियत. जमहूरियत और सियासत में फर्क है, जिस तरह पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में फर्क है. जमहूरियत डेमोक्रेसी होती, सियासत पॉलिटिक्स होती. तो पॉलिटिक्स तो हम सब अपने घरों में भी करते हैं, अपने मुआशरे में करते हैं, अपने सोसाइटी में करते हैं, अपने कॉलेज स्कूल में करते हैं. जमहूरियत एक सिस्टम है जो
اس وقت پاکستان میں پریولنٹ ہے. بیچ میں ڈکٹیٹرشپ آئی کتنی تو ملٹری کو ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے اس وقت جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, وہ ایک اور سسٹم ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب وہ بھی اچھا تھا. وہ جب ضرورت پڑے تو آپ نے یہ جمہوریت جب اپنا, کیونکہ جمہوریت ڈائریکٹ دین ابراہیمی سے کلیش کرتی ہے, جمہوریت ڈائریکٹ اسلام سے کلیش کرتی ہے, متصادم ہے. کیونکہ اسلام میں جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اسلام میں نبوت ہے, اور نبوت ڈکٹیٹرشپ ہے, ڈکٹیٹڈ بائی دا لارڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی انبیاء علیہ السلام ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نبی ہوں, اور ڈکٹیشن شروع ہو جاتی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تھرو مین, ڈائریکٹلی فرام دا لارڈ. یہ ڈکٹیشن ہے نبوت. ٹھیک ہے, نبوت کے بعد ڈکٹیشن آف دا قرآن جب اسلام نے دیکھی, اسلامک سسٹم نے دیکھی, تو خلافت دیکھی. خلافت میں کوئی جمہور سے کچھ نہیں پوچھا جاتا. خلافت میں شورا بتاتی ہے, شورا اسٹیبلش ہوتی ہے, جو اپنے معیار پہ پہنچ کے شورا بنتی ہے, جو اپنے صادق اور امین ہونے پہ اور معاشرے میں ایک سول سٹیٹس اچیو کرنے کے بعد وہ اپنے شورا اسٹیبلش کرتے ہیں. اور شورا نے پھر آگے سے چوز کرنا ہوتا ہے کہ خلیفہ کون ہے. یہ نہیں کہ مجھے ووٹ دو, مجھے ووٹ دو. خلافت اس کو خلیفہ بناؤ, فلاں کو خلیفہ بناؤ, رائٹ, کیونکہ فلاں کو شورا سوچ رہی ہے کہ وہ خلیفہ ہونا چاہیے. یہ جمہوریت نہیں. جمہوریت تو آپ نے دیکھ لیا, ہر گاما ماجا چیدہ پھجا اپنا ووٹ لے گا, چاہے اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا, وہ انگوٹھا لگا کے ووٹ ڈال دے گا. آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ میں کیوں ووٹ ڈالوں؟ میں جمہوریت کو ڈائریکٹلی اسلام سے متصادم کہہ رہا ہوں. میں غیر اسلامی سسٹم میں اپنے آپ کو اس طرح سے پلیس نہیں کر سکتا, اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. میں جمہوریت کے باقاعدہ طور پہ خلاف ہوں. میرا تو جہاد ہے جمہوریت کے خلاف. میں تو کہتا ہوں نظام شریعہ لے کے آئے آپ, اس کے بعد دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رستے پہ لے کے جائیں گے, اور آپ آگے چل کے امام مہدی کیا شریعہ آ گیا تو the kind of things that you're exposed to, music آپ پریکٹس کرتے ہیں, the actual شاعری sharia آپ کرتے ہیں. the actual sharia allows music, not only allows, it imposes music upon you. آپ کے تو نکاح ہی حلال نہیں ہے اگر آپ ولیمے کے اوپر موسیقی کا انتظام نہیں کرتے. یہ حدیث, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. تو یہ ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کیونکہ اگر علماء آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ میوزک واجب ہے, موسیقی کا انتظام واجب ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ موسیقی سنتے تھے اور سننے چلنے دیتے تھے. اتنی دفعہ بچیاں گا رہی ہیں اور وہ موسیقی, بلکہ ان کی شاعری بھی درست کر رہے ہیں کہ یہ مت کرو, اس کو ایسے کر دو اور اب گاؤ. اچھا تم خاتون کو گوایا کہ ہاں اچھا تم گاؤ, اور بلکہ کچن سے وہ پرات لے کے آئے کہ یہ بجا کے گاؤ. What does that mean? What does that imply? That the Prophet sallallahu alaihi wasallam allows music, not only allows, but he admires music even. یہ میوزک حرام کا کانسیپٹ کہاں سے اسلام میں ہے؟ میوزک حرام ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ کون سا میوزک حرام ہوتا ہے یہ آپ کو میوزیشین بتائے گا. اس لیے تو آپ نے جب مجھے کہا نا میوزیشین, تو میں نے کہا یس, کیونکہ ناٹ اونلی ڈو آئی نو میوزک, آئی ایون ٹیچ میوزک. آئی ہیڈ ٹو لرن میوزک ٹو فائنڈ آؤٹ کہ حرام موسیقی کون سی ہوتی ہے. علماء کو کیا پتا حرام موسیقی. میوزک کی بھی ٹائپس ہیں, کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. جی آف کورس, جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ دف حلال ہے باقی سب حرام ہے. نہیں, یہ تو انسٹرومنٹ پہ آ گیا. انسٹرومنٹ میں کون سا حرام ہے؟ اگر دف حرام ہے تو جو یہ کہتا ہے نا دف حرام ہے, اس کو حلال ہے. اگر دف حلال ہے, دف جائز ہے, جو یہ کہتا ہے کہ صرف دف جائز ہے, تو اس کو کہنا ہمت حوصلہ رکھے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام آئیں گی اور وہ ٹرمپٹ لے کے آئیں گے, ان کو بھی یہ کہہ سکیں, اس وقت جرت رکھیں یہ کہ بھائی معاف کیجیے گا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, لیکن آپ کے ہاتھ میں تو حرام انسٹرومنٹ ہے. تو بس استغفار اللہ, سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاتھ میں کوئی حرام انسٹرومنٹ دے سکتے ہیں؟ یہ تو کفریہ کلمات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف دف جائز ہے. یہ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ڈائریکٹلی کانٹروڈکٹ کرتے ہیں, اسلام کو ڈائریکٹلی کانٹروڈکٹ کرتے ہیں. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور ورڈ یوز ہوا ہے, سور پھونکیں گے, جس کی انگلش ٹرانسلیشن ٹرمپٹ ہے. اب وہ ٹرمپٹ لے کے آئیں گے تو کوئی نوٹ بجائیں گے نا, ٹرمپٹ میں کیا دف بجتا ہے, اور دف میں بھی میں آپ کو بتا دوں حرام میوزک بج سکتا ہے. یہ ڈاکٹر کو پتا ہے نا کہ چینی ڈائبیٹک پہ حرام ہے, اسی طرح میوزیشین کو پتا ہے کہ دف سے حرام میوزک کیسے بج سکتا ہے اور حلال میوزک کیسے بج سکتا ہے. certain music is blasphemic, certain is provocative, certain is extremely nostalgic, بندے کو اتنا دنیا دین سے اور سب چیزوں سے دور کر دیتا ہے. certain music is not even good for your health, not good for your mind. وہ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ اس کو پتا چلتا ہے جو میوزک کو پڑھنا لکھنا سمجھنا جانتا ہے. ابھی آپ یہ ہمارے جو پاکستان میں خاندان ہیں جن کے پاس موسیقی کی نالج ہے, ان کے پاس جائیں نا, کسی استاد سے پوچھیں
کون سا میوزک حرام ہے، وہ ایگزیکٹلی آپ کو نام لے لے کے بتائیں گے کون سا میوزک حرام ہے، جو آپ سنتے ہیں، جو آپ کے پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلتا ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پہ چلتا ہے، وہ بتا دیں گے یہ فلاں حرام میوزک بجا رہا ہے، یہ جو گویا جو بہت پاپولر ہے جس کے کانسرٹ آپ کے بچے دیکھنے جاتے ہیں وہ حرام میوزک بجا رہا ہے. وہ بتائیں گے نا موسیقی میں کون سی چیز حرام ہے، جس طرح ڈاکٹر بتائے گا کہ فوڈ میں آئٹم میں کون سا اور دوائی میں کون سی دوائی حرام. اس کا حرام حلال جاننے کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس بک ہے، ہمارے پاس ابھی آپ نے کہا کہ علماء کہہ رہے scholars ہیں، ابھی آپ نے کہا علماء کہتے ہیں دف جائز ہے. بالکل. میں نے ثابت کر دیا کہ بیس پہ کہہ رہے ہیں لا علمی کی بیس پہ، کم فہمی کی بیس پہ کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں نا، انہوں نے قرآن پاک کی تفصیل سے اسٹڈی نہیں کی کہ سور ورڈ یوز ہوا ہے، سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، وہ کیسے اس ٹرمپٹ کو حرام کر سکتے ہیں جو فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا. بقول ان علماء کے جو بقول ان علماء کے جو کہتے ہیں کہ دف صرف جائز ہے، انہوں نے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا فیورٹ انسٹرومنٹ حرام کر دیا. ون آف مائی فیورٹ انسٹرومنٹس آلسو، حضرت اسرافیل سے میرا ایک کنیکشن بنتا ہے اس چیز پہ علیہ السلام سے. I like trumpet, I like the sound of it. کینی جی کا سیکسوفون مجھے بہت پسند ہے، وہ ٹرمپٹ فیملی میں آتا ہے، سنیے گا کبھی کینی جی کو، بڑا جائز حلال میوزک بجاتا ہے، جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام حلال میوزک بجاتے ہیں. See, the thing is یہ سمجھداری کی باتیں ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا پالیٹکس اور ڈیموکریسی میں فرق کیا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں ملٹری کا پاکستان میں ملٹری کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. کیسی بیوقوفانہ گفتگو ہے یہ. پالیٹکس جیسے میں نے آپ کو بتایا، ملٹری کا کیا کام ہے؟ ملٹری از ٹو پروٹیکٹ، وہ رپورٹ کرتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ کو. in the system of democracy, yes, in the system of dictatorship کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو. جی، کیونکہ یہ دو پیرل سسٹمز ہیں، رائٹ. جب ملٹری کو ہوا ہے، مارشل لا لگا ہے، تو انہوں نے کیا پریزیڈنٹ کو رپورٹ کیا ہے، پرائم منسٹر کو رپورٹ کیا؟ نو، انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو رپورٹ کیا جو اس ٹائم ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا. اس کا مطلب ہے جمہوریت میں ملٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست میں تو جمہوری پاکستان ملٹری پوری دنیا کی سیاست میں اس کا رول پلے کرتی ہے. سیاست کا سیاسی منظر جو ہوتا ہے دنیا کا وہ اور منظر ہوتا ہے. پاکستان کی ملٹری نے بھی سیاسی عمل سے جمہوریت کو گرایا، جب بھی گرایا یہ ان کی سیاسی موو تھی، پولیٹیکل سٹینس تھا ان کا کہ دس لیڈر ڈز ناٹ بفٹ دی سیٹ دیٹ ہی از سٹنگ آن. موسٹ آف دی یوتھ از ان دی فیور، اور کافی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے، کافی فیمس اینٹیز کو، کہ اگر آپ حلال کما رہے ہیں آپ کے باپ تو آپ عمران خان کا ساتھ دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان is going to become or is he going to revolutionize this system? Revolutionize the system of democracy? Maybe. I don't know. I cannot say. I don't think so. But maybe. He can revolutionize the system of democracy. دیکھیں سسٹم آف ڈیموکریسی میں تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. ڈیموکریسی میں تو ایک جاہل آدمی کا ووٹ ایک عاقل آدمی کے ووٹ کے برابر ہے، بلکہ جوہلا زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، سمجھدار کم تعداد میں ہوتے ہیں. تو جوہلا کا ووٹ تو عاقل اور سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کو نلیفائی کر دیتا ہے. اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان جیسا آدمی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے جمہوریت کے سسٹم میں رہتے ہوئے. لیکن چونکہ جمہوریت اسلامی جمہوریت پاکستان کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا، اس لیے عمران خان یا جتنے بھی نواز شریف ہیں یا عبدالزاری صاحب ہیں، یہ سارے صاحبان سائڈ پہ ہو جائیں گے، بلکہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہوں گے اگر اسلامی سسٹم آ جائے. ان کے تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، سب چور ہیں. گھڑی پہننے کے لیے بازو نہیں ہوگا. گھڑی پہننے کا میں نے ورڈ یوز کیا ہے، گھڑی جو ہے گھڑی پہننے کے لیے بازو نہیں ہوگا، کہ بازو کٹ چکا ہوگا. You're right. لیکن اس سسٹم کے لیے جس کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں، یا اسلام کا حصہ جس کو آپ شریعہ کہہ رہے ہیں، اس کو لانے کے لیے who is responsible؟ علماء. اور کس کو پتہ ہے شریعت کی شین کیسے ہوتی ہے، رے کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے. علماء جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. علماء جمہوریت کے تو حلال حرام میں کر نہیں پا رہے ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ کرے گا. دیکھیں کتاب ان کے پاس، کتاب اللہ ان کے پاس، سیاہ ستا ان کے پاس ہے. میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. دوسری حدیث کی کتاب اور نہج البلاغہ ان کے پاس. یہ سب علماء ہیں، مشائخ ہیں. ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہے. ان لوگوں کو جس وقت یونٹی آ گئی ان کے پاس، تو یقین کریں یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ سیاسی لوگ تو ویسے ہی دوسرے پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے بھاگ جائیں گے، کیونکہ سب چور ہیں. کسی نے غلہ چوری کی ہے، کسی نے ووٹ چوری کی ہے، کسی نے ووٹ خریدے ہیں 2 نمبری کی، رشوت کی. یہ بغیر رشوت کے تو یہ پوزیشن میں نہیں آتے. یہ سب کے سب جو فلت ہے، اس کو صرف جمہوریت جگہ دیتی ہے. اس لیے جمہوریت اسلام سے متصادم ہے. جمہوریت الاؤ کرتی ہے
یہ چوری چکاری کو. نہیں تو میں نے ابھی ریسنٹلی ابھی پوچھا ہے آپ سے کہ قائد اعظم نے قائد اسلامی اعظم محمد جمہوریہ علی جناح، پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے سرکمسٹانسز ڈفرنٹ تھے. اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس ٹائم ہندوستان تھا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے the part of land that he got for Muslims. Through their game of chess, he learned the tricks of their game. He played chess and he outsmarted them and then created a country in the name of Islam. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اکثر میں نے گرے لاؤنج کے اندر پیر اف مانکا شریف کا ذکر کیا، جہاں پہ جن کو انہوں نے خطوط لکھ کے انہوں نے تمام مشائخ کو اکٹھا کیا تھا اور شریعہ کا نظام علماء کے حوالے کیا تھا کہ ایسا سسٹم ڈیوائڈ کریں جس میں اہل تشیع اہل سنت یہ سب کے سب اپنے ایک فریم ورک ڈیزائن کریں جس میں شریعہ کا نظام ان سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہو، اور پاکستان میں صرف نظام شریعہ ہو. یہ چیز، یہ سیکولر اسٹیٹ، ہندوستان پہلے سے سیکولر تھا، پاکستان کی ضرورت ہی نہ پیش آتی. آج بھی ہندوستان اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ سیکولرزم پہ بلیو کرتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف اسلامی سسٹم پہ بلیو کر سکتا. So I believe you everything that you said, لیکن there are many analysts, there are many motivational speakers. میں نے آپ کو بتایا کہ 90% آف دا انالسٹ جمہوریت اور سیاست کا فرق نہیں جانتے. ہاں، پالیٹکس اور ڈیموکریسی کا آپ کی زبان بولنے والے بھی بہت لوگ ہیں الحمدللہ. آف کورس. تو وہ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ I mean, اپنی اپنی talking کوشش is all everywhere. دیکھیں، اپنی اپنی کوشش سب کر رہے ہیں. Something about it. Yes, you just noticed my first step in the political arena as a political analyst. And before that, you have noticed the Grey Lounge. And before that, you have noticed that I'm working on my books. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala نے اگر مجھ سے کوئی کام کروانا ہے اور میں اس رستے پہ چل پڑا ہوں اور میرے نصیب میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں کچھ کر جاؤں گا، تو you will see that. Even if I don't get to see it, if I die before that, inshallah, if I am murdered, assassinated before that, میں شہادت نصیب کر لیتا ہوں، تو you would get to see the system that I'm working on. Inshallah. Why didn't you raise your voice against it before realizing it's the wrong system? I've been raising my voice. I have never voted. Even as a child, when I was growing up, I knew that this system is not the system of Islam. میں نے کبھی زندگی میں ووٹ نہیں. This is the start. ایک ٹین ایجر اگر یہ کہہ دے کہ یہ سسٹم غلط ہے. I'm sorry, Zuriya, before we proceed forward, for the audience, would you mind introducing yourself? Because I see you as a scholar now. I mean, that's surprising. I mean, I'm not a scholar, I'm a student. I will die and then I could be registered as something. ابھی تو میرا جرنی میں تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ہر روز نئی چیز سیکھتا ہوں. جب میرا جرنی ختم ہو جائے گا، جب میں مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا اس دنیا سے، اس وقت میرا لرننگ. سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ So that I give back all the blessings. میں نے جانے سے پہلے اپنے blessings عنایت کر کے جانی ہے، کچھ مٹی کو دے دینی ہے، باقی ساری بانٹ جانی ہے. آنکھیں بھی لے لیں، کسی کے کام آ جائیں، دل دماغ گردہ جو ملتا ہے وہ نکال کے لے جائیں. یہ میں اپنی وصیت آپ کے توسط سے آنر کرتا ہوں. When I am being assassinated, جب میں شہید ہو رہا ہوں گا انشاءاللہ، تو اس وقت جو چیز مجھ سے، میرے کسی چیز، جسم کی کوئی چیز کسی کے کام آتی ہے تو وہ نکال کے کچھ چیزیں مٹی کے حوالے بھی کر دیں. آفٹر آل مٹی کا ہی بنا ہوا ہوں، تو کچھ چیزیں سوئل کے حوالے کر دی جائیں، باقی چیزیں لوگوں کو چلی جائیں. میرے الفاظ جو کسی کے لیے مستفید فائدہ مند ہیں وہ لوگوں کو دے دیے جائیں، باقی رد کر دیے جائیں. آپ نے بھی نام لیا ہے گرے لانچ کا. گرے لانچ کے اوپر بھی تو بہت سارے کرٹکس اور بہت ساری چیزیں ہیں اگینسٹ میں. فار ایگزامپل آپ کے بارے میں نے سنا ہے جی، اینڈ اٹس اے پبلک اوپینین، بٹ سم آف دوز ہو ڈو ناٹ ایگری ود ایوری تھنگ یو سے، کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آف کورس میں گمراہ یہ اپنا دین لے کر آ رہے ہیں اسلام کے نام پہ. جی میں گمراہ ہی کروں گا نا، کیونکہ ان کو دیکھیں، ون مین's freedom fighter is another man's terrorist. میں اگر ان کو واپس دین کی طرف لے کے جاؤں گا تو اس رستے سے تو گمراہ ہو گئے نا، وہ جس رستے پہ یہ لے کے چلے تھے پچھلے 70-75 سالوں سے. پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پہ اسلام پریکٹس نہیں ہو رہا ادر دین دس سسٹم. پچھلے کچھ عرصے میں گورنمنٹ کے ملازمین جو اساتذہ ہیں انہوں نے ہڑتال کر دی کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں. تو میں نے اس کو ذرا آبزرو کیا، اس پہ ریسرچ کی، تو ایک جگہ میں نے دیکھا وہ ٹیچرز پلے کارڈ لے کے کھڑے ہیں، اس کے اوپر ایک نے لکھا ہوا ہے اگر آپ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے تو ہم ان کو اصلی والا مطالعہ پاکستان پڑھا دیں گے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اصلی والا دین پڑھانے کے لیے نکل پڑا ہوں، جو اصل میں دین کا ایسنس ہے، جو فلسفی آف اسلام ہے، وہ سکھانے پہ چل پڑا ہوں. علماء کو اس پہ یکجا کرنے کے لیے میری کوشش ہے کہ علماء یکجا ہوں. میری آڈینس علماء ہے،
میری آڈینس ان کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. ایک دفعہ علماء میری بات سمجھ کے یونائٹ ہو جائیں گے تو ان کے اسٹوڈنٹس ویسے یونائٹ ہو جائیں گے. یہ جو انتشار پھیل رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں. تو کیسے آئے گا یہ سسٹم جو آپ نے بتایا، جیسے شریعہ کا سسٹم؟ علماء لے کے آئیں گے. آپ نے علماء لے کے آئیں گے. علماء بخوبی واقف ہے نظام شریعہ سے. خلافت واپس بن کے؟ خلافت ایسے نہیں آتی. خلافت کو امامت انڈورس کرتی ہے. آپ پہلے دیکھ لیجیے آپ کے پاس وقت کتنا ہے تو ہم اس کے اوپر نیکسٹ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. we'll definitely get to it انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک بڑا ایکسٹینسو ڈسکشن والا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا ہے. خلافت والا. خلافت کو صرف امامت انڈورس. I'm trying to understand you کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ امت یونائٹ ہو جائے, علماء یونائٹ ہو جائیں اور اس جمہوریت کو دھجیاں اڑا دیں اور نظام شریعہ لے کے آئیں اور رستہ پیو کریں امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک, تاکہ جب امام مہدی علیہ السلام آئے تو وہ خلافت کو انڈورس کریں جیسے مولا علی نے خلافت کو انڈورس کیا تھا 6 ماہ کے بعد. سوری, جیسے مولا علی نے خلافت کو 6 ماہ کے بعد انڈورس کیا تھا. 6 ماہ تک خلافت انڈورس نہیں کی تھی. کیوں؟ کیونکہ he had the right being the imam to not endorse it. خلافت چل کے نہیں گئی تھی امامت چل کے نہیں گئی تھی خلافت کے پاس. خلافت چل کے آئی تھی امامت کے پاس انڈورسمنٹ لینے کے لیے. That goes to show کہ امامت کی انڈورسمنٹ کتنی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ خطبہ غدیر خم میں مولا علی کا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پکڑ کے کہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو دیر سے 1.25 لاکھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ دیکھ رہے تھے سب کچھ. انہوں نے ان کی اوپینین کو میٹر کرتی تھی, ان کی اوپینین کو انتظار میں تھے وہ 1.25 لاکھ صحابی کہ انہوں نے انڈورس نہیں کی خلافت. تو اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے جب خلافت کو پاس آن کیا کہ اب خلافت راجدہ ختم ہوتی ہے, حکومت ہم تمہیں ان شرائط کے اوپر دیتے ہیں, تو یہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ امامت کا ایک رول ہے, امامت اپنا رول پلے کر رہی تھی. is talking about it, discussing it, either on a social media or a camera, enough To begin with. And what is the end means to it? To spread it and so that everybody knows about it. کہ امامت جب آئے گی, حجت تمام جب ہوگی, تب وہ جس کو خلیفہ یا جو بھی امیر المومنین اس ٹائم جس کو وہ انڈورس کریں گے وہ امیر المومنین ہوں. فور ایگزامپل آپ کی بات مان لی جاتی ہے. میری بات نہیں ہے, یہ ہسٹری ہے, یہ آپ کی حدیثوں کی کتب میں دیکھیے. میں نے تو یہ میرے Do you think the youth in Pakistan will be able to cope up with it? Of course. They are far more advanced than this old system. میں تو پرانے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں بتا رہا نا, وہ تو نئی چیزیں جاننے والی ہے. ہماری نیکسٹ جنریشن تو کیا نہیں کرتی. آپ نے مولوی حضرات نے علماء سے آپ کا بہت خود اپنا اختلاف. میرا علماء سے صرف اتنا اختلاف ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں, یہ طاقت بنیں گے تو بیرونی طاقتوں سے لڑ سکیں گے. یہ بکھرے رہیں گے تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ رول کرتے رہیں گے. they are already divided. Why are they divided? They should unite. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں میرا آپ کا اختلاف ہو. آج ہم بیٹھے ہوئے تو اپنے اختلاف کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے, ایسی چیزوں پہ بیٹھے ہیں جس پہ ہم کامن ہیں. علماء بھی اپنی کامن چیزوں کے اوپر بیٹھ جائیں, اپنی طاقت کو ریکگنائز کریں, اپنے اختلافات کو فیز 2 میں ڈسکس کر لیں. پہلے نظام تو لے کے آ جائیں, وہ والا جو نظام شریعہ ہے, جو نظام اسلام ہے. اگر یہ اکٹھا بیٹھ جاتے تو کیا ان کے پرسنل ایجنڈاز اچیو ہوتے ہیں؟ نہیں, I don't believe that. I don't think there is any personal agenda behind any عالم. عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو علم ہو چکا ہے اس چیز کا کہ پرسنل ایجنڈا سرنڈر کر کے ایجنڈا آف دا آلمائٹی لے کے آنا ہوتا ہے. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو اس چیز کا ادراک رکھتا ہے, علم رکھتا ہے اس چیز کا. پاکستان میں ہیں ایسے لوگ بے تحاشا آپ کے سامنے ہیں. کتنے خوبصورت عالم آپ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز میں کرتے ہیں, ایسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, علم میں اضافہ کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو ود ریفرنسز بتا رہے ہوتے ہیں. ان کا تجزیہ ہے, ان کا تجربہ ہے, ان کا مطالعہ ہے, اور سب کچھ ہے ان کے پاس. The only thing they are missing is unity. وہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کر دی, آپ دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہیں, یہ جو اس وقت سیاست میں کے میدان میں جمہوریت کو کھیل رہے ہیں, وہ تو چور ہیں. یہ سارے تو جیلوں میں ہوں گے. اسٹریٹ کامنٹ دیا آپ نے اس بارے سے. تو سب چور ہیں. آپ ایک دوسرے سے پوچھ لیں نا, ایک دوسرے کے بارے میں. پی ڈی ایم سے پوچھ لیں پی ٹی آئی کے بارے میں, پی ٹی آئی سے پوچھ لیں. اب تو اکٹھے ہو گئے نا پی ڈی ایم والے. پی ڈی ایم سے پی ٹی آئی کا پوچھ لیں, پی ٹی آئی سے پی ڈی ایم کا پوچھ لیں, دونوں ایک دوسرے کو چور ہی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دونوں ہی چور ہیں.
ایک عالم کو کسی نے چور کہتے ہیں؟ پی ڈی ایم سے پوچھے کسی عالم کا نام لے کے یہ چور کہ نہیں؟ کافی وہ کہیں گے اختلاف ہے ان کا علماء کا آپس میں، چور نہیں. ایسی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ علماء پہ مبنی ہیں، کچھ تو نام ہی اس سے JUI ہو. نہیں دیکھیں، ہر عالم کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں جس کو اس چیز کا علم ہے کہ جمہوریت اسلام سے متصادم ہے. امرہم شورا بینہم کا میل یوز کرتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب بھی اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مس پرسیو کرتے ہیں. بڑے خوبصورت آدمی، میں نے بہت سیکھا ان سے، تحمل سیکھا ان سے ادائیگی کی خوبصورتی سیکھی ہے، کتنے سافٹ طریقے سے کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. ان سے مناظرے کے اصول سیکھے. ان کے سامنے جب کوئی شخص آ جاتا ہے بالمقابل، کتنے خوبصورتی سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور علم کا مقابلہ علم سے کرتے ہیں. وہ انا کا مقابلہ انا سے نہیں کرتے. بہت کچھ سکھاتے ہیں وہ میرے جیسے آدمی. تو پھر لیکن امرہم شورا بینہم کا وہ مس پرسیو کرتے ہیں. What is the correct perception? The correct perception is shura. امرہم شورا بینہم. شورا ہوتی ہے مشاورت، شورا رائے شماری نہیں ہوتی. اس پہ کسی دن باقاعدہ سیشن کریں گے، بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مشاورت you can only جیسے ساحل ہیں، جیسے انجینئر صاحب ہیں، جیسے ایسے بہت سارے اسپیکرز آن بورڈ ہیں جو کہ شاید عالموں کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے ایک لائم لائٹ میں ہیں کہ وہ ان سے اگری نہیں کرتے. Do you think they're putting up the wrong perception? کن سے اگری نہیں کرتے؟ علماء سے. اچھا نہیں دیکھیں، اگین اختلافات. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ مولوی اسحاق صاحب کا اسکول پروپیگیٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن میں نے مولوی اسحاق صاحب کی تقریباً تمام لیکچرز دیکھے. وہ ان کے اسکول کو لے کے چل رہے ہیں. ساحل الدین میجرلی مودودی صاحب کے اسکول کو لے کے چل رہے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب امین احسن اصلاحی صاحب کے یا حمید الدین فرائی صاحب کے اسکول کو لے کے چل رہے ہیں. These different schools ان کی opinion میں ایک difference of opinion آئے گا. schools of thought ہے. بہت سی چیزوں پہ یہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، عقیدے پہ اختلاف نہیں کریں گے. عقیدے پہ یہ ایک عقیدے کو مانتے ہیں، رائٹ. یہ طریقت میں شاید اختلاف کریں، یا عقیدے میں بھی کچھ چیزوں پہ شاید اختلاف کرتے ہیں. ان کے اختلافات آئیں گے ہی آئیں گے. ہر ذی شعور دوسرے ذی شعور سے کسی نہ کسی چیز پہ اختلاف رکھے گا. تو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے اتنا اوپن اور سخت اختلاف رکھنے سے میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ زیادہ گفتگو انتشار کی کریں یا اختلافات کی کریں. آپ زیادہ گفتگو ایک دوسرے کے کامن ٹریٹس کی کریں تاکہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے عالم لوگ ایک فورس بن جائیں. لوگ ڈریں کہ ہیں یہ اکٹھے. ٹھیک ہے، سوری وقت کی کمی کی وجہ سے میں ابھی تو we might have to stop، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے دوبارہ موقع دیں. Anytime, brother. I am not done talking to you yet. Anytime, brother. Whatever I can do. Lot to that we all need to know. نہیں انشاءاللہ کرتے ہیں. اور آپ نے بڑے sensitive topics ٹچ کیے ہیں. I would want you to expand on that in other sessions کہ ہم اس کو کھل کے ڈسکس کریں. انشاءاللہ. Lovely talking to you جی. بہت سارا خیال رکھیں. Thank you very much for watching us, and we look forward to bring you more and more content, more and more videos, more and more guests. Like, we are not done with Riyab. We get to see him again and again until we are done. Okay? Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.